अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अमान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए दिन ब दिन मुश्किलात बढ़ रही हैं और एक एक करके इत्तेहादी डूबती कश्ती से छलांग लगा रहे हैं। हुकूमत की डूबती कश्ती से इत्तेहादियों ने छलांगें लगाना शुरू कर दी हैं और इमरान खान साहब के लिए ख़तरे की घंटी बज चुकी है। अब वज़ीर आज़म इमरान खान साहब जो ये बात करते थे कि अपोजिशन के पास नंबर्स नहीं है, वो अदम एतमाद के वाले से जो है वो झूठ बोल रहे हैं, उनके पास कोई नंबर्स नहीं है। तो अब जब नंबर्स सामने आ चुके हैं तो इमरान खान साहब को मॉरली तौर पर स्टेप डाउन कर देना चाहिए, रिज़ाइन कर देना चाहिए अपनी पोस्ट से। जिस पोस्ट के ऊपर, जिस ओहदे के ऊपर वो विराजमान है, उस ओहदे से उनको रिज़ाइन कर देना चाहिए, क्योंकि मॉरली तौर पर उनकी पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर हो रही है। असलम बोतानी साहब जो आज़ाद रुकने कौमी असम्बली हैं, वो भी जरदारी साहब से जा मिले हैं। उसके बाद बलूचिस्तान अवामी पार्टी के 4 MNAs भी अपोजिशन के साथ जा मिले। मुस्लिम लीग काफ के 3 से 4 वोट जो हैं वो अपोजिशन को पड़ेंगे। तारिक बशीर चीमा साहब ने बगावत कर दी। अच्छा, इसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर जो मैंने अभी आपसे डिस्कस करना है वो चौधरी परवेज इलाही साहब की वजारत आला से मुतल्लिक जो मैंने आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है वो मैं आपको आगे जाकर बताऊंगा और ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊंगा, आपको इनसाइड स्टोरी बताऊंगा, ब्रेकिंग न्यूज़ बताऊंगा कि परवेज इलाही साहब ने कैसे अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारी है और वो किस तरह से बुरी तरह फंस चुकी हैं। उनको इस बात का इल्म नहीं था। जो उन्होंने हरकत, भौंडी हरकत अपने साथ की है, अपने कैलिबर को ख़राब करने के लिए, अपनी पॉलिटिकल पर्सनैलिटी को डैमेज करने के लिए जो उन्होंने इक़दाम उठाया है, इससे मॉरली तौर पर वो खुद तबाह हो चुकी हैं और उनकी पोजीशन दिन ब दिन कमज़ोर होगी बतौर इत्तेहादी के। अब इमरान खान साहब जो हैं, जो ये सोच रहे थे कि अदम एतमाद की तहरीक जो है वो कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा, हुकूमत जो है उसको फिर भी हुकूमत किसी न किसी तरह जो है वो अपने आप को सस्टेन कर लेगी, हुकूमत अपनी पोजीशन को ठीक कर लेगी, तो हुकूमत जो है मेरे नॉलेज में मज़ीद इजाफा होगा। बल्कि मैं अगर आपके साथ बात करता हूँ तो आपके नॉलेज में भी इजाफा होगा। हुकूमत के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो तहरीक अदम एतमाद कौमी असम्बली में पेश की है, 7 दिन के अंदर अंदर जी उसके ऊपर वोटिंग होनी है। और आपको एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताने जा रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स के मुताबिक, जो कोई भी रुकने पार्लियामेंट जो अपना वोट के लिए हक राह दही इस्तेमाल करेगा पार्लियामान के अंदर, उसको ये खुली इजाज़त है कि वो अपने ज़मीर के मुताबिक अपने वोट का फैसला कर सकता है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का जो फैसला है, अगर आप उसको पढ़ लें, जो आर्टिकल 63A से मुतल्लिक जो एक सदारती रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में फाइल हुआ है, उस रेफरेंस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अपनी जो ऑब्जर्वेशंस हैं उसके अंदर ये बात क्लियरली कर दी है कि किसी को उसके वोट के बुनियादी हक से महरूम नहीं किया जा सकता। जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब के जो रिमार्क्स हैं वो बड़े इंपॉर्टेंट रिमार्क्स हैं। दूसरी बात कि परवेज इलाही साहब जो हैं उनके लिए जी मुश्किलात खड़ी होने जा रही हैं। और आपको ये बात, मैं वैसे अभी तो सरप्राइज़ रखना चाहता था, लेकिन अब मुझे ये बात अपने व्यूअर्स के साथ, अपने जो सब्सक्राइबर्स हैं उनके साथ ज़रूर ये करनी पड़ेगी। और बड़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन मैं ये करूँगा, इसलिए करूँगा क्योंकि सबसे पहले तो जी इमरान खान साहब जो हैं, जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब को ये लॉलीपॉप दिया है वजारत आला का, और ये इमरान खान साहब ने, अगर आप मुझसे पूछें तो मैं इसके ऊपर अपना एक पॉलिटिकल एनालिसिस दूंगा कि वज़ीर आला पंजाब बनाने के लिए इमरान खान साहब ने परवेज इलाही साहब को बेवकूफ़ बनाया है। इन सिंपल वर्ड्स में आपको बताने जा रहा हूँ वो कैसे बेवकूफ़ बना रहे हैं। उन्होंने बुज़दार साहब की कुर्बानी दे के उन्होंने इस बात के ऊपर सोच विचार की और सलाह मशवरे किए कि क्यों ना परवेज इलाही साहब को इस बार जो है वो पंजाब के अंदर लाया जाए। और उनको पता था, क्योंकि उनको पता था कि अदम एतमाद उनके खिलाफ कामयाब होनी है, तो उन्होंने कहा जाते जाते क्यों ना मैं कोई ऐसा जो है वो कार्ड खेल दूँ जिसके ज़रिए परवेज इलाही साहब जो है उनका कैलिबर भी गंदा हो जाए, उनके किरदार पर भी सवालात उठें। अच्छा, इसमें एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है जो अभी तक कुछ लोगों को नहीं पता। इसमें बड़ी इंपॉर्टेंट बात यह है कि जो पंजाब के अंदर नए कायदे अवान के लिए वोटिंग होगी, उसमें परवेज इलाही साहब के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि ऑपोजिशन की तमाम जमातों ने परवेज इलाही साहब के खिलाफ एक कैंडिडेट लाने का फैसला कर दिया है। और ऑपोजिशन ने यह बात कर दी है कि अब परवेज इलाही साहब जो हैं वो जो डुगडुगी का खेल खेल रहे थे, उनका अब तमाशा जो है वो पंजाब के अंदर देखेंगे, पंजाब असम्बली में देखा जाएगा। पूरी कौम को उन्होंने ये मैसेज दे दिया, अपोजिशन की तमाम जमातों ने, बिलखसूस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो चौधरीयों के बहुत क्लोज है, चौधरी परवेज इलाही, चौधरी शजात के,
انہوں نے یہ جی پیغام دیا ہے کہ اب پرویز الہی صاحب کے مقابلے میں ایک اپوزیشن جو ہے اپنا ایک متفقہ امیدوار لے کر آئے گی، اور وہ جو امیدوار ہیں ان کا نام ہے جی عبدالعلیم خان صاحب۔ عبدالعلیم خان صاحب کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے اپوزیشن نامینیٹ کرنے جا رہی ہے۔ بڑی امپورٹنٹ خبر دے رہا ہوں، اندر کی بریکنگ نیوز دے رہا ہوں آپ کو کہ اپوزیشن عبدالعلیم خان صاحب کو بطور کینڈیڈیٹ کے نامینیٹ کرنے جا رہی ہے۔ اپوزیشن کی تمام جماعتیں اس فیصلے کے اوپر متفق ہو جائیں گی، بہت آسانی کے ساتھ ہو جائیں گی، اور عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں ان کو پنجاب میں اس لیے لایا جا رہا ہے کیونکہ اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ایک بہت مضبوط کینڈیڈیٹ ہیں، بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہیں، پیسے والے ہیں، ایک پڑھے لکھے شخص ہیں، اور ان کی پنجاب میں بہت مضبوط گرفت ہے۔ اس وقت اگر دیکھا جائے تو اپوزیشن کے پاس ایک بہت بڑا کارڈ ہے جس کو وہ کھیل سکتی ہے، اور ان کے پاس ایک بہت سٹرونگ کینڈیڈیٹ ہے، وہ ہے عبدالعلیم خان۔ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں یہ اب پرویز الہی صاحب کے لیے کس حد تک ڈیمیجنگ ثابت ہوں گے، یہ بہت امپورٹنٹ خبر آپ کو دینے جا رہا ہوں، یہ بہت خطرناک ثابت ہونے جا رہے ہیں۔ عبدالعلیم خان صاحب بہت خطرناک ثابت ہونے جا رہے ہیں، اور طارق بشیر چیمہ صاحب نے جو پرویز الہی صاحب کی وزارت اعلیٰ کے اوپر ایک کمنٹ کیا ہے، پہلے تو کچھ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یار کہیں پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ ان کو منوا لیں گے یا ان کو لے آئیں گے، نہیں، یہ بہت امپورٹنٹ بات کی ہے انہوں نے۔ طارق بشیر چیمہ جیسا وزیر، وفاقی وزیر ہاؤسنگ جو حکومت کا وزیر ہے، جب وہ مستعفی ہوا تو اس شخص نے یہ بات کی، جو بڑے منجے ہوئے سیاستدان ہیں انہوں نے یہ بات کی کہ حکومت پرویز الہی صاحب کو استعمال کر رہی ہے، وزارت اعلیٰ کے لیے ان کو استعمال کر رہی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب کو یہ معلوم ہو چکا ہے، یہ بات میں خود کہہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ عدم اعتماد کے ذریعے فارغ ہونے جا رہے ہیں، تو انہوں نے سوچا کہ کیوں نہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کی رہی صحیح کسر جو ہے وہ میں نکال دوں، اور پرویز الہی صاحب جو ہے وہ خوش آمدی کے ذریعے، وہ خوش آمد کے ذریعے وہ جی عمران خان صاحب سے ملنے چلے گئے، اور وہاں پر جا کر ملاقات کے اندر اس بات کا جو ہے وہ اعلان ہو گیا کہ عمران خان صاحب نے اعلان کر دیا کہ پرویز الہی صاحب کو پنجاب کے اندر وزارت اعلیٰ کا امیدوار نامینیٹ کر دیا جائے گا، ان کو امیدوار کے طور پر سامنے لایا جائے گا۔ اچھا، اس میں بڑی امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ عثمان بزدار صاحب کے ریزائن کے بعد پنجاب کی جو سچویشن ہے، پولیٹیکل سچویشن، وہ چینج ہو گئی ہے۔ وہ اس لیے چینج ہو گئی ہے کہ وہ باغی ارکان جو چپ ہو کر بیٹھے ہوئے تھے، جن کو پتا تھا کہ ان کو کوئی فون کالز آئیں گی، ان کو کوئی میسیجز آئیں گے تو اس کے بعد وہ موو آن کریں گے، نہیں، اب ان کے پاس ایک بہت بڑا پتہ ہے، اور وہ یہ پتہ ہے کہ عثمان بزدار مستعفی ہو چکے ہیں، ریزائن کر دیا انہوں نے، تو اب اپنی وفاداریاں تبدیل کرنے کے لیے، کیونکہ اگلے انتخابات کے اندر یا مائٹ بی پاسبل جیسے بھی الیکشنز ہوتے ہیں تو بہت سے ارکان اسمبلی جنہوں نے بگلے الیکشنز میں اپنے ٹکٹ کنفرم کروانے ہیں پاکستان مسلم لیگ نون سے، جو جنوبی پنجاب کے بہت سے ارکان اسمبلیاں، وہ اس بات کی جو ہے وہ اس بات کی شدت کے ساتھ انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح ہمیں اشارہ ملے اور اس کے بعد ہم موو آن کرتے ہیں۔ اب عمران خان صاحب یہاں سے بھی پھنس چکی ہیں کہ پرویز الہی صاحب کو اگر وہ قائد ایوان منتخب کرتے ہیں تو دوسری صورت میں علیم خان صاحب، جن کو اپوزیشن نامینیٹ کرے گی ایز اے کینڈیڈیٹ کے طور پر، پوری اپوزیشن کی جماعتیں متفقہ ایک فیصلہ کر کے علیم خان صاحب کو پنجاب کے اندر ایز اے کینڈیڈیٹ نامینیٹ کر دیں گے سی ایم کے لیے، سی ایم پنجاب کے لیے، تو علیم خان صاحب کا ایک گروپ آلریڈی بیٹھا ہے پنجاب اسمبلی کے اندر۔ اب ایک اور مسئلہ ہو گیا حکومت کے لیے کہ اگر مسلم لیگ نون کے 160 ارکان صوبائی اسمبلی علیم خان صاحب کو ووٹ دیتے ہیں تو اس میں پیپلز پارٹی کے بھی کوئی 7 ہیں، اس میں 167 یہ ڈال کے تو علیم خان صاحب کے بھی کوئی 30-35 ہیں، اسی طرح 200 سے اوپر کا یہ فگر ٹچ کرے گا، تو پرویز الہی صاحب کے لیے سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ ان کو علیم خان صاحب کی صورت میں ایک اپسٹ شکست ہو سکتی ہے، اور بہت بڑی ڈیفیٹ کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ یہ بات میں آپ کو اندر کی دے رہا ہوں کیونکہ عمران خان صاحب نے جو لالی پاپ دیا ہے پرویز الہی صاحب کو، یہ کام آنے والا نہیں ہے، یہ چورن تو نہیں بکے گا۔ ہاں یہ ہے کہ اگر پرویز الہی صاحب یہ اپنے مائنڈ سیٹ کے مطابق یہ بات سوچ کے بیٹھے ہیں کہ جی وہ عمران خان صاحب کو بچا لیں گے، تو وہ عمران خان صاحب کو نہیں بچا سکتے، کیونکہ عمران خان صاحب جب پرویز الہی کو ہی نہیں بچانا چاہتے تو وہ اپنے آپ کو تو بچانا نہیں نہ چاہتے، کیونکہ ان کو تو معلوم ہو چکا ہے کہ وہ فارغ ہونے جا رہے ہیں، کچھ دنوں تک وہ اس پاکستان کے پولیٹیکل سسٹم سے ٹوٹلی طور پر ایلیمنیٹ ہونے جا رہے ہیں عمران خان صاحب۔ تو ان کو یہ بات معلوم ہو چکی ہے کہ پرویز الہی صاحب جو ہیں ان کو کسی طرح استعمال کیا جائے، اور اب ان کو استعمال کرنے کے بعد اب وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ یہ پرویز الہی صاحب جانے، یہ اپوزیشن جانے، مجھے تو پتہ ہے میرے دن کم ہیں، اور ان کو اس بات کا بہت اچھے سے ادراک ہے،
اس میں کوئی شک نہیں ہے، عمران خان صاحب کو یہ بات بہت اچھے سے معلوم ہے کہ وہ اب اس سچویشن میں، پولیٹیکل سچویشن میں، پولیٹیکل کرائسس کے اندر اب ان کا بچنا ناممکن ہے۔ اچھا، دوسری بات کہ عبدالعلیم خان صاحب جو ہیں وہ ایک بڑے مضبوط امیدوار ہیں، اور وہ مضبوط ہونے کے ساتھ ساتھ وہ گورنمنٹ کے اوپر پریشر بلڈ اپ کر سکتے تھے، لیکن ان کو اس وقت جو ہے وہ عمران خان صاحب نے خیر وہ ناراضگی کی وجہ سے عمران خان صاحب نے ان کو نہیں بلایا، یا ان کے ساتھ جو اختلافات تھے اس کی ایک بڑی طویل داستان ہے۔ لیکن عمران خان صاحب سمجھتے ہیں کہ جی عثمان بزدار کو ہٹا کے پرویز الہی صاحب کو لایا جائے، تو وہ عمران خان صاحب کی ایک چال ہے، ایک سوچی سمجھی سازش ہے، جس کے تحت وہ پرویز الہی کو استعمال کریں، اور اس کا براہ راست جو اظہار ہے وہ طارق بشیر چیمہ صاحب نے، جو خود کاف لیگ سے تعلق رکھتے ہیں، پرویز الہی صاحب کی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے غریدہ فاروقی صاحبہ جو سینئر اینکر پرسن ہے، سینئر جرنلسٹ ہیں، ان کے پروگرام میں کیا کہ حکومت پرویز الہی کو استعمال کر رہی ہے۔ اب پرویز الہی صاحب جو ہیں وہ کیا ہوتا ہے یہ آنے والے دنوں میں پتہ چلے گا۔ بزدار صاحب جو ہیں وہ تو فارغ ہو چکے ہیں، لیکن پنجاب کی سچویشن جو ہے وہ بہت پولیٹیکلی اب وہ بہت زیادہ جو ہے دلچسپ ایک صورتحال اختیار کر چکی ہے، اور ایک دلچسپ صورتحال اختیار کرنے کے ساتھ ساتھ اب پنجاب کے اندر جو حکومت سازی ہے اس کے اندر ترین گروپ بھی آ چکا ہے، اس کے بعد اپوزیشن بھی آ چکی ہے، اور بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ ترین گروپ کا تو یہ مطالبہ تھا کہ بزدار کو ہٹایا جائے، تو اس کے بعد بات ہوگی، اب ان کا کیا فیصلہ ہوتا ہے اس بارے میں تو معلوم ہو جائے گا۔ لیکن عمران خان صاحب اب فارغ ہو چکے ہیں، کیونکہ جب باپ نکل گئی، بلوچستان عوامی پارٹی نکل گئی، صالح بوتانی صاحب نکل گئے، اور ایک بڑی انٹرسٹنگ بات جو اب مجھے پتہ چلی ہے، بلکہ خیر صبح تو میں نے اس کو پوسٹ بھی کیا تھا اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کے اوپر، جو آفیشیل اکاؤنٹ ہے میرا، عاصم نذیر صاحب جن کا فیصلہ آباد سے تعلق ہے وہ بھی حکومت کا ساتھ چھوڑ دیے ہیں، اور ابھی مزید ارکان اسمبلی، حکومت کے مزید منحرف ارکان اسمبلی سامنے آنے والے ہیں، تو عمران خان صاحب جو ہیں اب ان کے لیے یہ بات بہت حد تک خطرناک ثابت ہونے لگی ہے کہ عدم اعتماد سے پہلے ان کی پوزیشن جو ہے وہ مزید کمزور ہو جائے گی، اور وہ شاید حکومت کرنے کے قابل نہیں رہیں گے۔ یہ بات میں آپ کو آن ایئر کر رہا ہوں، اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات کر رہا ہوں کہ عمران خان صاحب جو ہیں کچھ دن تک وہ خود اس بات کو محسوس کریں گے کہ وہ حکومت کرنے کے قابل نہیں ہیں۔ ہاں، لاسٹ بات یہ کرنے جا رہا ہوں کہ غیر ملکی مداخلت کا جو انہوں نے ذکر کیا ہے، اس پہ اپوزیشن نے بالکل ٹھیک کہا ہے کہ ان کو اسمبلی کے اندر وہ خط لانا چاہیے جس کے اندر لکھا ہے کہ جی ان کی حکومت کو گرایا جائے گا، اور یہ بات عمران خان صاحب نے 27 کے جلسے میں، 27 مارچ جو اسلام آباد کا جلسہ ہے اس کے اندر یہ بات کہی کہ جی میرے پاس وہ خط موجود ہے، باہر کی بیرونی قوتیں میرے خلاف سازش کر رہی ہیں۔ اچھا سر، اگر آپ کے خلاف سازش کر رہی ہیں تو پھر وہ آپ خط پارلیمان میں لے کے آئیں۔ شاہد خاقان عباسی صاحب نے، شہباز شریف صاحب نے اور دیگر اپوزیشن کے سینئر رہنماؤں نے اس بات کا اظہار کیا ہے کہ اگر عمران خان صاحب وہ خط منظر عام پر لاتے ہیں تو پھر ہم عمران خان صاحب کے ساتھ اس بات کے اندر ان کی سپورٹ کریں گے کہ ان کو ایک غیر آئینی اور غیر جمہوری طرز عمل کے تحت نکالا جا رہا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ اور ہاں، اگر وہ ہوا میں باتیں چھوڑنی ہیں، اگر تو وہ ڈرانا دھمکانا چاہ رہی ہیں کہ جی میں انٹرنیشنل سازش کے تحت نہیں نکلوں گا، اور وہ باہر کی مغربی اور بیرونی قوتیں میرے خلاف ایک اعلیٰ کار بن کر اپوزیشن کو استعمال کر رہی ہیں، تو سر یہ پھر بالکل جو ہے یہ بوگس باتیں ہیں، یہ بالکل جو ہے وہ ایرریلیونٹ باتیں ہیں، اس کا پولیٹیکل سسٹم سے، پولیٹیکل جو ہمارا جمہوری سسٹم ہے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر وہ یہ بات کرتے ہیں عمران خان صاحب تو اس کا مطلب وہ خود اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار رہے ہیں۔ اور دوسری بات، بڑی امپورٹنٹ بات، لاسٹ بات میں آپ کو لکھ کے دینے کو تیار ہوں، آن دا وال، آن دا پیپر لکھ کے دینے کو تیار ہوں کہ پرویز الہی صاحب کی دال نہیں گلنی۔ یہ بات آپ میرے سے لکھوا لیں، پرویز الہی صاحب کی دال نہیں گلنی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو لالی پاپ ان کو حکومت نے دیا ہے، وہ لالی پاپ اگر وہ بیٹھ کے چوستے ہیں تو وہ چوس کے جو مرضی کر لیں، ان کو اس کا نتیجہ نہیں نکلنا، نتیجہ نہیں نکلے گا۔ وہ لالی پاپ پھیکا ان کے منہ میں جو انہوں نے ڈالا ہے، وہ اس کے اندر کوئی مٹھاس نہیں ہے۔ وہ لالی پاپ جو انہوں نے اپنے منہ میں ڈالا ہے، جس کو وہ مٹھاس کے طور پر اپنے منہ میں ڈال چکے ہیں، وہ لالی پاپ ان کو بالکل پھیکا ملے گا جس دن نئے قائد ایوان کا انتخاب ہوگا، اور علیم خان صاحب ڈیفینیٹلی اپوزیشن کے متفقہ امیدوار ہوں گے، اور علیم خان صاحب کی صورت میں پرویز الہی صاحب کو سرپرائز ملے گا، اور وہ سرپرائز یہ ہوگا کہ نہ عمران خان صاحب بچیں گے، نہ پرویز الہی صاحب بچیں گے۔ عمران خان صاحب کا بالکل وہی موقف ہے پرویز الہی صاحب کے بارے میں کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تم کو بھی لے ڈوبیں گے، تو عمران خان صاحب ان کو بھی لے ڈوبیں گے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اور عمران خان صاحب مورلی طور پر جو اتنے کمزور ہو چکی ہیں،
اب وہ چاہتے ہیں کہ کسی طرح وہ کاف لیگ کو جو ہے وہ استعمال کریں اور استعمال کر کے ٹیشو پیپر کی طرح پھینک دیں، اور ان کا یہی مطالبہ ہے کہ نہ کھیڈاں گے نہ کھیڈن دیاں گے۔ تو انشاءاللہ اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی آپ کو انفارمیشن ملے گی، انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ نگہبان۔